नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं आपसे। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से भी। और नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है। आपके सवालात भी यकीनी तौर पर शामिल रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आपको बेसब्री से इस सेगमेंट का भी इंतज़ार होता है जिसमें हम किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से मौलाना साहब से कुछ रहनुमाई आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है बाप की अहमियत। बाप हमारी ज़िंदगी का हम ये कह सकते हैं कि एक अहम तरीन रिश्ता है। उसने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन हमारी तख्लीक़ में वो भी शामिल है। वो हमें अपने हाथों से नहीं खिलाता, लेकिन हमारे लिए कमा कर वही लाता है। खुद धूप में जलता है, हमें साया फराहम करता है। ज़माने के सर्द व गर्म खुद झेलता है, हमें सुकून भरी पुरआसाइश ज़िंदगी फराहम करने की कोशिश करता है। इसके अलावा और क्या कहा जाए। कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन बाप को अगर कहें तो वो जन्नत का गेटवे है। जी हाँ नाज़रीन, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की दुआएं यकीनी तौर पर कबूल होती हैं, लेकिन बाप की दुआओं में बहुत असर है। इसलिए आज हमने ये मौजू ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए मुंतखब किया है जिनके सरों पर उनके वालिद का साया नहीं है। जानेंगे कि किस तरह बाप अपनी फैमिली के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए अहम तरीन सुतून की हैसियत रखता है। खुद मोटा झोटा पहनता है, लेकिन बच्चों को कीमती और अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करता है। और फिर एक दौर, एक उम्र ऐसी भी आती है जब वो ये कहता है कि अब तुम्हें खाता पीता देखकर, तुम्हें अच्छे कपड़े पहने देखकर खुशी होती है, हमारी उम्र बीत गई। तो आइए बहुत सारी बातें मौलाना साहब के ज़रिए आप सब तक पहुंचाएंगे। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, माँ की अहमियत, माँ का मर्तबा, उसके बुलंदी मकाम, उसके पैरों के नीचे जन्नत होना वगैरह जब हम इतना बयान करते हैं, कभी कभी बाप जो है पीछे चला जाता है और ऐसा मालूम होता है कि असल अहमियत जो है वो माँ की ही है। इसमें शक नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दोनों की दर्जाबंदी की है, उसमें माँ का मकाम नंबर 1 पर रखा है। और फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन भी ये कहते हैं कि अगर किसी बेटे से या बेटी से माँ और बाप ने एक साथ कहा कि बेटे पानी पिलाओ, तो बच्चे को क्या चाहिए कि पहले जाके माँ को दे और फिर बाप से कहे कि अब्बू अभी लाता हूँ, और फिर उनको दे। इन सारी चीज़ों के बीच में कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि बाप की अहमियत कुछ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तिरमिज़ी की रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, कि रिज़ल रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद व सख़त रब्बि फ़ी सख़तिल वालिद। अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में है, और अल्लाह की नाराज़ी बाप की नाराज़ी में है। इसी वजह से जिस हदीस का आपने ज़िक्र किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औसतु अब्वाबिल जन्ना है बाप। जन्नत के तमाम दरवाज़ों में अहम दरवाज़ा, मेन गेट जो है वो बाप है। कोई आदमी अगर बाप को नाराज़ करता है तो वो जन्नत का रास्ता नहीं पा सकता। और मुझे याद आता है, सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की एक रिवायत नकल की गई है। पूरा वाक़या उन्होंने बयान किया है। एक मरतबा वो रास्ते में जा रहे थे, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के बाद के दौर की बात है ये, और ये उस वक्त तक एक बड़ा मकाम पा चुके थे। इनके बहुत सारे शागिर्द इनके साथ थे। जाते हुए बहुत सारे शागिर्द हैं और ये जा रहे हैं, रास्ते में उनको उधर से आता हुआ एक देहाती आदमी मिला। उन्होंने बहुत पुरतपाक उसका इस्तकबाल किया, मुलाकात की, बातचीत की, और उसको साथ लेकर कुछ देर चले, अपनी सवारी में बिठाया और अपना साफ़ा उतार के उसके सर पर रख दिया। सब जब किया, फिर आगे चल के उसको दूसरी तरफ जाना था, तो वो दूसरी तरफ चला गया। तो साथ के लोगों ने, शागिर्दों ने कहा कि हुजूर, ये देहात के सादा लोग होते हैं, इनके इतने बड़े एजाज़ की ज़रूरत नहीं होती, इनको एक बामकाम शख्सियत अपना साफ़ा उतार के उनको दे दे, इकराम के इतना बड़ा इकराम करे। तो उन्होंने कहा कि ये देहात के लोग, इतने बड़े इकराम की ज़रूरत नहीं होती है ना, छोटे मोटे उससे भी खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने एक बात कही
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ والد کے انتقال کے بعد من ابر البر، بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ والد کے تعلق والوں کا لحاظ رکھا جائے، اس سے تعلق برتا جائے۔ وَإِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ، اور اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا باپ، اس آدمی کا باپ جو ہے عمر کا دوست تھا، یعنی ان کے اپنے والد کے دوست تھے، اپنے والد کے دوست تھے، یہ نہیں تھا دوست، اس کا باپ جو تھا والد کا دوست تھا، میرے باپ کے دوست، ہاں، اس تعلق سے میں نے اس کا یہ اکرام کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ارشاد بھی بتایا، اور ان کا خود اپنا عمل بھی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والد کی اہمیت بتائی ہے، والد اگر دنیا میں نہیں رہے تو اس کے بعد ان کے تعلق والے۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، جی، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، یہاں تک کہ بچے کسی اونچے منصب پر، ایک اچھے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سارا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں، اور اس میں وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو آج جس مقام پر بھی ہے اس میں ان کے ماں اور باپ دونوں کا دخل ہے، خاص طور پر باپ کا۔ اگر اس نے وہ خون پسینے کی کمائی نہ صرف کی ہوتی، دن اور رات ایک نہ کیے ہوتے، تو شاید بیٹا آج اس مقام پر نہیں ہوتا۔ وہاں وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہے۔ یاد آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ایسے ہی پہنچے، بزرگ، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ سختی کرتا ہے۔ وہ واقعہ آپ بیان کریں مولانا صاحب کہ کس طرح رسول پاک نے بیٹے کو بھی جو ہے وہ اپنے باپ کے حوالے کر دیا، کیا کہہ کر حوالے کیا؟ یہ علامہ شمس الدین سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور بھی کئی مفسرین نے، کئی محدثین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور بڑا دلچسپ قصہ ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے میاں آئے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ لڑکا جو ہے اس کے پیسے میں سے جب میں کچھ اس سے طلب کرتا ہوں تو یہ مجھے تنگی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہاری ہم بعد میں سنیں گے، تم وہ اشعار کہو جو آج رات میں تم نے کہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آدمی، اس بوڑھے نے کہا اللہ کے رسول، ہر دن آپ کا طرز عمل اور آپ کی باتیں ہمارے یقین میں اضافہ کرتی ہیں، وہ اشعار جو میں نے رات کہے ہیں میرے ہونٹ بھی آشنا نہیں ہیں ان سے، یعنی میں زبان سے بھی ابھی نہیں بولا ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ رات کو میں نے کچھ اشعار کہے ہیں وہ سناؤں۔ کیا اشعار تھے مولانا صاحب؟ وہ اشعار ان میں یہ تھے جس میں ان بڑے میں نے یہ کہا تھا کہ ولدتک مولودا ومنتک یافعا، میں نے تمہیں اس وقت پیدا کیا تھا، تمہاری پرورش اس وقت میں نے کی تھی جب تم معمولی بچے تھے، اپنے ہاتھ نہ کچھ اٹھا سکتے تھے، نہ رک سکتے تھے، اس وقت تمہیں میں نے پرورش کی، تمہیں کھلایا پلایا، اور اس کے بعد جب تم اب بڑے ہوئے ہو اور جوان ہوئے ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور تمہارا کچھ نہیں ہے، اور مجھے کم سے کم تم نے اگر باپ نہیں سمجھا تھا تو ایک پڑوسی سمجھا ہوتا، ایک آس پاس رہنے والا بڈھا سمجھا ہوتا، تم نے وہ تو موقع بھی نہیں دیا۔ وہ اشعار اتنے دردناک ہیں، علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اور دوسرے بعض مفسرین نے نقل کیے ہیں، اتنے دردناک اشعار ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور یہ فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، جو کچھ وہ تجھے دے دے وہ تو استعمال کر سکتا ہے، اور جس کو وہ روکنا چاہیں روک سکتے ہیں، تیرا کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہمیت بتائی ہے باپ کی۔ ہم کبھی کبھی ماں کی اہمیت کے پیش نظر بھول جاتے ہیں کہ باپ کی بھی کیا اہمیت ہے۔ ابھی جو آپ نے مثالیں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لقمہ بنا کر دیتی ہے ماں، لیکن وہ لقمہ اس ہاتھ میں کون دیتا ہے؟ وہ باپ دیتا ہے۔ ہم پلتے ہیں ماں کی گود میں، لیکن خود ماں اور ہم باپ کی گود میں پلتے ہیں، اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ جو آفت کوئی آتی ہے ماں پر بھی اور بچے پر بھی، اس کو سنبھالتا ہے، باپ بن کر سنبھال لیتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا تمہارا مال اور تمہارا سب کچھ تمہارے باپ کا ہے، جی ہاں، تمہارا وقت، ہم دیکھتے ہیں کہ آج زمانے کی جو بھاگ دوڑ ہے، افراتفری ہے، بے حسی ہو گئی ہے کچھ، بڑھاپے میں جب ماں باپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، اولاد وہ وقت نہیں دے پاتی ہے، یہاں تک کہ روزانہ فون سے بھی بات نہیں کر پاتی ہے، انتظار رہتا ہے ان بوڑھوں کو کہ شاید کہیں سے کسی کی کال آئے۔ مرزا غالب نے تو اسے آدھی ملاقات کہا ہے خط کو، لیکن آج ہم فون کال کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی نہیں، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں فون ملاقات سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل، تو وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ آدمی فون کی آواز سن کر کہہ دیتا ہے کیا طبیعت خراب ہے امی؟ آواز کچھ کمزور سی محسوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ نہیں بیٹا ٹھیک ہوں۔
ابھی لیٹی ہوئی تھی, اٹھی ہوئی, اس لیے آواز میں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, اتنا تک محسوس ہو جاتا ہے آدمی کو. تو فون جو ہے, اور عجیب بات یہ ہے بڑھاپے میں روٹی اور سالن اور کپڑوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹے کی اور بیٹی کے کان میں آواز پڑ جائے, اس کا چہرہ دیکھ جائے. اس سے دردناک اور تکلیف دہ بات یہ ہے مولانا صاحب کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنی تمام دولت صرف کرنے کے باوجود 2 منٹ کے لیے بھی انہیں دنیا میں لانے کا موقع اگر مل سکتا تو شاید انسان اپنا سب کچھ لٹا دیتا. لیکن احساس تب ہوتا ہے جب وہ وجود دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ رات بھر دعا کرنے والا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن والد کی دعا میں بھی بہت اثر ہے. جی بہت اثر ہوتا ہے. ہم کتنی آفتوں سے بچ جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. میں نے ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب لمبے سفر میں گئے ہوئے تھے, میں نے ہر خط میں ان کو بار بار دعا کے لیے جب لکھا تو انہوں نے ایک بات کہی جو میں اس وقت نہیں سمجھ سکا. اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, جب میری عمر 20-25 سال تھی, اس وقت میں نہیں سمجھ سکتا تھا یہ چیز. آج میری سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دعا کرنا تو میری اپنی طرح ہے. بے شک تم نہیں کہو گے جب بھی میں دعا کروں گا. بہت ساری آفتوں سے ہمیں وہ دعائیں بچا لیتی ہیں مولانا صاحب جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ صبح و شام دن اور رات ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کہاں کہاں سے دعائیں اور کب کب کرتے ہیں. بات وہی افسوس کی ہے کہ ہمیں اس کا ان کی زندگی میں احساس نہیں ہوتا. ہم ماں کی دلداری تو بہت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ماں کی بد دعا نہ لیں کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. لیکن باپ جیسا آپ نے کہا کہ کہیں پس پردہ چلا جاتا ہے. باپ کو کس طرح ہم اپنے ناظرین کو بتائیں مولانا صاحب کہ کس طرح اس کی بھی دلداری کریں, اس کی بھی دلجوئی کی ضرورت ہے, اسے بھی پیار بھری مسکراہٹ کی ضرورت ہے. بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, کس طرح اس کی خدمت کرے, دلداری کرے. دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے جب ان کا بڑھاپا ہوتا ہے اور ہم جوان ہو جاتے ہیں تو کہیں کہیں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کما رہے ہیں, ہم ایک رواں دواں زندگی کا حصہ ہیں, ہمارے ماں باپ کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ سب کچھ کر چکے ہیں جو تم اس وقت نہیں کر رہے ہو. آپ اندازہ کیجئے, جب میں صبح سویرے دیکھتا ہوں, کبھی ٹہلنے جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ بچوں کو ان کے ماں باپ لے کر دوڑ رہے ہیں, بس میں بٹھا رہے ہیں, ماں بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے, کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ دیکھو یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ بچے اس کو یاد نہیں کریں گے, بالکل نہیں, لیکن جو دیکھ رہا ہے اسے یاد کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے ساتھ وہ کیا ہے. اور والد کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم بڑے ہو گئے ہم نے سب کچھ کر لیا. کہیں کہیں ہم نے یہ تک کہتے ہوئے سنا ہے لوگوں کو کہ اپنے مزے کے لیے ملے تھے ہمارے ماں باپ, ہم تو اتفاق سے پیدا ہو گئے. کتنی نالائقی کی بات ہے یہ, بے وفائی کی بات ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا حاصل زندگی قربان کر کے تمہیں وجود بخشا ہے, تم اس کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہے. یہ دین اور سے دوری ہے مولانا صاحب, دین سے دوری, جہالت کی انتہا ہے. جی ہاں, غفلت کی انتہا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور ہماری جوانی ہوتی ہے اس وقت چاہے ہم اپنے کتنے ہی کاموں میں لگے ہوئے ہوں, آپ یہ سمجھیے کہ جب بہت زیادہ مصروفیت میں آپ لگے ہوئے ہیں آپ کبھی اس بات سے غافل نہیں رہیے کہ ان مصروفیتوں میں, ان کامیابیوں میں, ان حصول یابیوں میں ان کی دعائیں نیم شبی بہت بڑا کام کرتی ہے. 2 سوال ہیں مولانا صاحب, وقت بھی بہت کم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ماں اور باپ میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں. بچے اگر باپ کی دلداری کرتے ہیں تو ماں یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے, تم سب کے سب اپنے باپ کے ہو. تو یہاں پر بچے ماں کو خوش رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں باپ کو یعنی وہ حق اس طرح سے ادا نہیں کر پاتے, برملا محبت کا اظہار نہیں کر پاتے. یہ ایک بات. دوسری بات, کل ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, والد ہمیں چھوڑ کر پاکستان چلے گئے. اب اس کے دل میں جو درد ہے, جو کسک ہے, یقینی طور پر اپنے والد کے لیے ان کے دل میں وہ محبت نہیں ہوگی, ناراضگی. دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ انہیں لمبی عمر عطا کرے, یہ بچہ جو ہے, یہ لڑکا جو ہے, یقینی طور پر وہ ان کے لیے اس طرح دعائے خیر یا دعائے مغفرت نہیں کرے گا کیونکہ اس کے دل میں درد ہے. ایسی صورت میں بیٹے یا بیٹی کا رویہ جب اس طرح سے کوئی غفلت برتتا ہے, چھوڑ کر چلا جاتا ہے, تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ان لوگوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہر شخص کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تم لوگ ہر ایک ہمارے سامنے تنہا پیش ہونے والے ہو. کسی آدمی کا یہ کہنا کہ فلاں نے چونکہ وہ نہیں کیا اس لیے میں نے یہ نہیں کیا, یہ کوئی جواب نہیں ہے. آپ کو اپنی ڈیوٹی کرنی تھی, دوسرے نے اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کی ہے, اس کا جواب دہ وہ ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے آپ قصور کرنے کے جواز میں آ جائیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی والد نے غفلت برتی ہے تو ہرگز اولاد کو اس کے ساتھ غفلت نہیں برتنی چاہیے, اس کو وہی کرنا چاہیے جو اس کو کرنے کی ذمہ داری ہے.
اور جس کی خدا پاک نے اس کو تاکید فرمائی ہے۔ بالکل مناسب موقع ملا تو کچھ اور جانیں گے۔ 2 کالرز ہیں، ان سے بات کر لیں۔ رخسانہ صاحبہ آپ کا بھی استقبال ہے، سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے رخسانہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں۔ جی بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال آج کے موضوع پر ہی ہے۔ میرے والد کوئی نہیں ہے اور میرا بھائی جو ہے ایک ہی بھائی ہے، ہم 6 بہن ہیں۔ تو میرے بھائی کو ماں باپ نے پڑھا لکھا کر بہت اچھے مقام پر الیکٹریشین انجینئر بنا کر سعودی بھیجا کہ چل ہم اپنی بیٹی کو بیاہ لیتے ہیں، تم گھر دروازہ بنانا۔ آج وہ کہتا ہے کہ تم لوگ سب گھر سے بھاگو، میرا بنایا ہوا گھر ہے، ماں باپ کا کبھی احسان نہیں لیتا وہ، کبھی نہیں، اور بولتا ہے کہ میرا باپ بیمار تھا تو میں نے یہ کیا، میری ماں بیمار تھی تو میں نے یہ کیا۔ کبھی ماں باپ کا کبھی نام نہیں لیتا ہے کہ میرے ماں باپ نے پیدا کیا، اتنا بڑا بنایا، اس مقام پر پہنچایا، کبھی نہیں۔ ہم لوگ ماں باپ کی سیوا کیے، اپنا کام دھندا چھوڑ کر دلی سے یہاں سے وہاں جا کر ماں باپ کی سب کچھ کیے، لیکن وہ ٹھیک ہے لڑکا بہن، آج ٹھیک ایسا ہے، بولتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، تھوڑا سا انتظار۔ سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ لیڈیز کو جو مہینے کی ناپاکی آتی ہے اس کے اندر وہ میت میں جا سکتی ہے کہ اگر کبھی جا سکتی ہے تو کتنی دوری سے پہ اپنے دیدار کرے یا دیکھے؟ اور دوسرا سوال آج کے موضوع سے ہے جی، جو بچوں کی غلطیوں پہ اگر کبھی ماں پردہ ڈالے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو ماں اور بچوں کا کیا حال ہوگا، اس کا اجر بتا دیجیے۔ بچوں کی تکلیف پر ماں اگر پردہ ڈالتی ہے، ان کی غلطیوں پہ پردہ غلطیوں ڈالتی پر، ہے۔ ٹھیک ہے سالار بھائی، تھوڑا سا انتظار، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ 2 اور کالرز ہمارے ساتھ ہیں، عبدالقیوم صاحب اور عزیز صاحب۔ عزیز بھائی تھوڑا سا انتظار، عبدالقیوم صاحب سوال بتائیے۔ عبدالقیوم صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ آج کی جو موضوع پہ آپ لوگوں نے بات کی، میرا بھی بہت میں سمجھ کی، یقینی طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے 12 سال قبل جی، اور زندگی میں تو بہت اچھی ان سے تعلقات ہماری نہیں رہی، ایک طرح سے دوری، لیکن آج کی باتوں سے آپ لوگوں سے میرا بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ بالکل ہمارا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح اگر دوریاں تھیں تو اب وہ دوریاں نہ رہیں، اصالِ ثواب کے ذریعے کسی بھی چیز کے ساتھ میں آتے ہیں وہ، اور کبھی تو کچھ بولتے نہیں، کبھی بہت غصے ہوتے ہیں، اور ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ میں انہیں غسل دے رہا ہوں جی، اور اس کی تعبیر بتائی جائے، اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ مولانا صاحب کا میرے کو نمبر چاہیے، کچھ اور تفصیلی بات کرنے کے لیے موبائل نمبر مل جاتا، اس کے لیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ چیز بھی زیر غور رہے گی، آپ کا سوال نوٹ کر لیا۔ عزیز بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ عزیز بھائی فون لائن پہ موجود ہیں؟ عزیز بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ میرا خیال میں سلام کافی ہوا، اب آپ کی طرف سے کلام ہونی چاہیے۔ وعلیکم السلام، 5واں سلام بھی آ چکا ہے۔ اچھا میں اس لیے میں آواز نہیں آ رہی اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ اپنی بات بیان جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے جی، میں اس لیے وہی۔ ٹھیک ہے، چلیں مختصر سوال، جوڑوں میں درد رہتا ہے، مہاراج صاحب کا دعا بتا دیں۔ دیکھیے اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح شام 1 بوتل بنا لیجئے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے اور پانی میں دم کیجئے۔ نماز کے میں جو کچھ پڑھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا، بیچ میں بولیے نہیں کسی سے، اور فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کیجئے۔ یہ روزانہ پڑھتے رہیے، 1 ہفتے تک وہ پانی پیتے ہوئے رہیے اور اپنے اوپر ہلکے ہلکے چھینٹے لگائیے، انشاءاللہ تعالی یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ جی، اب عبدالقیوم صاحب کا سوال والد کے تعلق سے ہے، خواب میں آتے ہیں، خواب بھی آتے ہیں۔ جی دیکھیے یہ بات میں آپ کا سوال تو وجہ بنا ہے، لیکن میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ایسی بات ہوتی ہے کہ والد دنیا سے چلے گئے اور وہ ناراض تھے، اور اب بیٹا پچھتا رہا ہے، اس کو کچھ علاج نہیں سمجھتا، اور آپ کے خواب میں جو والد صاحب آئے ہیں اور کبھی کبھی ناراضی کا اظہار بھی کرتے ہیں، کبھی خاموش رہتے ہیں، آپ اس کے لیے وہ کر سکتے ہیں جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ ایک تو آپ یہ دعا کیا کیجئے نمازوں کے بعد،
रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिसका मतलब यह है कि ए परवरदिगार उन दोनों के ऊपर, माँ और बाप के ऊपर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की थी। दूसरा है कि आप जो गुस्ल दिला रहे हैं अपने वालिद को ख्वाब में, इसका मतलब ये है कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला से उनकी कोताहियों के लिए माफ़ी मांगिए, और फिर ये भी कहिए कि परवरदिगार मुझसे मेरे वालिद के हुकूक़ की अदायगी में जो कुछ कोताही रह गई है उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ और अपने वालिद के गुनाहों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। इंशाअल्लाह उसके बाद जब वो नज़र आएंगे ख्वाब में तो बहुत खुश व खर्रम नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। रियाज साहब और शकील भाई थोड़ा सा इंतज़ार। रियाज साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई। अच्छा बहन, मेरा एक सवाल था जी। आवाज कम करें। एक वो मेरे घर में तबीयत बरोबर नहीं रहती, मतलब पेट में दर्द, दवाखाने वगैरह इतना दिखा है, मतलब कोई कुछ भी नहीं निकला, मतलब क्या ये करे तो भी ठीक है, और रिपोर्ट में वगैरह कुछ भी नहीं है जी। और पेट में बहुत दर्द होता, बहुत बोले तो बहुत दर्द होता। ठीक, अल्लाह ताला शिफा दे। सवाल नोट कर लिया। शकील भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शकील भाई। जो लोटा होता है वजू का, हाँ जी, वो पहले तो वजू में इस्तेमाल करते हैं जी कुछ लोग, और बाद में पुराना होने पर उसे टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा यह है कि दो नामों को मायने जानने हैं। जी, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह है कि एक तो मोहम्मद शकील के नाम के मायने जानने हैं और मोहम्मद हसन के। ठीक है, आपका सवाल नोट कर लिया। पहले बहन का सवाल ले रहे हैं। रुखसाना साहिबा ने अपने भाई के बारे में बताया मौलाना साहब कि सब कुछ किया, बहनों ने भी कुर्बानियाँ दी, माँ बाप ने भी। आज वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, तुम लोग इस घर से निकलो। देखिए ये बात जो है, चाहे उन्होंने अपना पैसा उसमें लगाया हो, लेकिन चूंकि वालिद की मौजूदगी में जो आप ला ला के वालिद को और वालदा को दे रहे हैं, तो अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो आपका है और दूसरों का नहीं है। आपने वालिद को दिया, वो गिफ्ट था या अमानत थी या क्या था, लेकिन अब ये कहने का हक उनको नहीं है। इकलौता भाई है, वो बहनें जितनी मोहब्बत करती होंगी कम है। ऐसे में किसी भाई का ये कहना बहुत ही नामुनासिब बात है। आपके वालिदैन को भी, उनकी रूह को भी तकलीफ़ पहुंचेगी इस बात से कि आप अपने बहनों के साथ ऐसा सलूक करें। इसलिए उन भाइयों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर वो भी मेरी बात कहीं बैठे हुए सुन रहे हों तो उनको समझना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने इतना दे दिया है कि आप इसके लिए आप मोहताज नहीं हैं। ये अपनी बहनों को देकर आप आज़ाद हो जाइए, अल्लाह ताला आपको इससे लाखों गुना देगा। रेशमा और खदीजा साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। रेशमा साहिबा सवाल बताइए। रेशमा साहिबा में सुन पा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जल्दी से सवाल बताइए। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जो काम करती हूँ, कोई काम भी करती हूँ तो वो पूरा नहीं हो पाता है कभी भी। ठीक है, इसके अलावा कोई और बात? जी, मैं सब लोगों के साथ कभी किसी के लिए कभी कोई बुराई नहीं रखती हूँ, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। सब लोग यही कह देते हैं कि इसने किया है। ठीक, आपके दोनों सवाल नोट कर लिए। खदीजा साहिबा से बात करने का वक्त हो रहा है। खदीजा बहन सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा ये सवाल है कि हम लोग जो अपनी पुरानी छूटी हुई कज़ा नमाज अदा करते हैं, तो फजर की जो फर्ज नमाज कज़ा अदा करते हैं, तो क्या उस फजर की सुन्नत भी अदा करनी होगी कज़ा में? ठीक है, मुख्तसर सा सवाल है, मुख्तसर सा जवाब मौलाना साहब। देखिए, सुन्नतों और नवाफिल का की क़ज़ा नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नमाज़ें छूटी हुई नहीं है फजर की, हो सके तो फजर की सुन्नतों की भी पढ़ लीजिए, इसलिए कि उनकी ताकीद बहुत ज़्यादा है। वो वाजिब के करीब हैं वो सुन्नतें, इसलिए उनकी भी क़ज़ा पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नमाज़ें छूटी हुई हैं तो फ़र्ज़ पूरा कर लीजिए। जी, सालार भाई के दोनों सवाल ले रहे हैं। नापाकी की हालत में एक खातून मैयत का दीदार किस तरह करें या कहाँ तक वो देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हर मैयत का दीदार हर एक औरत नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग ये होते हैं, सब लोग देख रहे हैं, भीड़ लगा के औरतें भी देख रही हैं। जो गैर महरम है उसको तो देखने की कोई वजह ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है। और अगर कोई महरम है, भाई है या बाप है या बेटा है या कोई ऐसी बात है, तो उसको वो देख सकती है। और देखने के लिए नज़र की नापाकी नहीं होती है, उसे वो देख सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है। और वहाँ वो कोई नमाज नहीं हो रही है कि उसमें नमाज में शरीक हो सकती है, नहीं हो सकती, उस घर में जा सकती है जहाँ वो मौजूद है। बच्चों की गलतियों पर माँ का पर्दा डालना कैसा है?
دیکھیے یہ ماں کی شفقت مجبور کرتی ہے کہ باپ کو اگر پوری بات بتا دی جائے تو وہ ادھیڑ کے رکھ دے گا، پٹائی بہت کرے گا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں پنپتی رہتی ہیں اور بچے غلط کام کے عادی ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو سمجھائیے، تاکید کیجیے کہ دیکھو تمہارے والد سے کہہ دوں گی میں اب کے تو میں نے چھوڑ دیا ہے، پھر میں کہہ دوں گی. اور کبھی کبھار باپ کو سمجھا کے دیکھیے ایسی بات ہے، آپ زیادہ سختی تو کیجیے گا نہیں لیکن تھوڑا بہت ڈانٹ پھٹکار ضرور کر دیجیے، اس لیے کہ بچوں کو بگڑنے دینا نہیں چاہیے. بالکل بالکل درست فرمایا. اب یہاں پر یہ سوال ہے ریاض بھائی کا، جیسے انہوں نے کہا طبیعت خراب رہتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، دوا علاج بھی کروایا لیکن اس میں جانچ وغیرہ میں کچھ نکلتا نہیں ہے رپورٹ. دیکھیے ابھی جو ہم نے ایک چیز بتائی تھی ایک بہن کو، فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں فارغ ہونے کے بعد بولے بغیر ایک بوتل بنا لیجئے، اس پہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیے اور اس پہ دم کرتے رہیے. 1 ہفتے تک یہ کام کیجئے اور پانی بڑھاتے رہیے، پیتے رہیے، چھینٹے لگاتے رہیے. ایک کام تو یہ کر لیجئے. اس کے علاوہ نماز توبہ کم از کم 8 رکعت اور نماز پناہ کم از کم 8 رکعت 2 کر کے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، معافی مانگیے اور اپنی صحت کے لیے دعا کیجئے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 کام آپ نے کر لیے تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. شمس بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ شمس صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں مولانا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کافی وقت سے لندن کی ویزا کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں. ہاں لیکن مجھے ویزا مل نہیں رہی اور ابھی میرے جیجا جی نے نئے سیریز سے ایک چیز اپلائی کی ہے ویزا کے لیے جی، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس میں تقریباً 1 سال یا اس سے اوپر لگے گا اس کا. تو کیا مجھے صرف میں مولانا سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائے کہ جس سے مجھے جلد سے جلد ویزا مل جائے انشاءاللہ جاب کے لیے چلا جاؤں. یقینی طور پر کاغذ اور قلم کا آپ انتظام رکھیں گے. بہن کا سوال لے رہے ہیں، پھر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کا سوال ہوگا. ممتاز صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے 3 دن سے خواب نظر آ رہے ہیں. پہلے دن خواب میں نظر آیا کہ ایک چھوٹا سا کتے کے بچے نے مجھے کاٹ لیا، ہاتھ میں خون نکل آیا. دوسری بار نظر آیا کہ میرے کپڑوں میں سے کنکھجورا مرا ہوا نکلا. اور آج رات مجھے نظر آیا خواب میں مردہ دکھائی دیا. اس کا مطلب جاننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. شمس صاحب کا سوال ویزا کے تعلق سے. جی مولانا صاحب. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے کامیابی خدا پاک نے باہر ملک ہی رکھی ہو. کبھی کبھی خدا پاک کی رکاوٹوں میں ایک میسیج ہوتا ہے کہ تم اپنے یہاں رہتے ہوئے پریشانیاں اٹھا لو اور کچھ کوشش کر لو، یہیں کامیابی مل جائے گی. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ لازماً آپ باہر جا کر ہی ترقی کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کچھ رائے خدا میں صدقہ نکال دیجئے اس نیت سے، خاص اس نیت سے کہ پروردگار میرا یہ کام ہو جائے. اگر اللہ کو منظور ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا. اور یہ بھی دعا کرتے رہیے کہ پروردگار اگر باہر جانے میں خیر نہیں ہے تو میرے لیے یہیں اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے. مجھے تو کمانے سے مطلب ہے، ملک کے اندر ہو یا باہر ہو. بالکل مولانا صاحب. اور کہتے ہیں توکل کی جو مثال ہے وہ ہمیں پرندوں سے سیکھنی چاہیے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، آتے ہیں بھرے پیٹ، اور ان کی چونچ میں کل کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے. مجھے ایک ہندی کا دوہا یاد آتا ہے اس پر، رجک باندھ کے نہ چلیں پنچھی اور درویش. بالکل رجک باندھ کے نہ چلیں پنچھی اور درویش، جن کا تکیہ رب پہ ان کو رجک ہمیش. بالکل. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی طرح رزق دیتا رہے اور وہ جہاں رہیں وہاں ان کو ملتا رہے. ریشما صاحبہ سے بات کریں گے اور عزیز بھائی اس کے بعد آپ کے جوڑوں سے متعلق مولانا صاحب سے دریافت کریں گے. ریشما بہن سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی ہیلو. جی ریشما صاحبہ سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. ہاں جی باجی، ہم نے پہلے بھی ہمارے والدین کے تعلق سے سوال کیا تھا جی کہ وہ بہت پریشان ہے جسمانی طور پر اور مالی طور پر. ٹھیک ہے، مزید کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو ہم نے بولے تھے کہ انہیں بہت پریشان ہے، تو ہم نے والدین کو صدقہ دینے کی بات نہیں کی تھی. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے اور ہم چاہ کر بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو آپ ناظرین کو صدقے کی بات کہتے ہیں تو کیا ہماری والدین کو مل سکتا ہے تھوڑا؟ مولانا صاحب ان کے سوال کی نوعیت آپ تک پہنچ گئی؟ جی تو محفوظ رکھیے گا، ناہید سے بات کر لیں. جی ناہید صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں جاننا چاہتی ہوں کہ فجر کی نماز دھوپ لگنے کے بعد بھی آتی ہے؟ جی مولانا صاحب، فجر کی نماز دھوپ نکلنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی اگر کسی وجہ سے وقت پر نہیں پڑھی جا سکی تو پھر اس کے بعد جب دھوپ نکل آتی ہے، یعنی سورج نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے 20 منٹ بعد جب دھوپ صاف طور پر نکل آئے اس کے بعد پڑھ لینی چاہیے. وہ قضا ہوگی، لیکن اور زیادہ دیر یہ سوچ کر نہیں کرنی چاہیے کہ اب تو قضا ہو گئی ہے آرام سے ظہر میں پڑھ لیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب دھوپ نکل آئی ہے تو آپ پڑھ لیجیے. اور اگر سوال یہ ہو مولانا صاحب، کیونکہ پوری بات نہیں سمجھ پائے، کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس دوران اگر یہ پڑھنا چاہیں تو؟ نہیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے دوران جو ہے وہ سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور وہ وقت جو ہے حدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے کہ جب سورج نکل رہا ہے، ابھی پورا باہر نہیں آیا ہے، یعنی زمین کی سطح پر نہیں آیا ہے، اس وقت سجدے کی ممانعت ہے. تو اگر قضا پڑھنی بھی ہے تو اس 20 منٹ کے بعد ہے تو جب واضح طور پر سورج اوپر آ جائے وہ اس وقت پڑھنی چاہیے، اور قضا کی نیت کریں. جی قضا کی نیت. مولانا صاحب، بہن کا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ تک پہنچ گیا ہے. ریشما صاحبہ کا والدین جو ہے بہت پریشان ہیں، کچھ مالی مدد کی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں بہت ضرورت مند ہیں اور ہم بھی ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ناظرین میں سے کوئی مدد کر سکے. تو اب یہ تو آواز جنہیں کہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ کہاں ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس کو ان کو یا جو بھی ضرورت مند آپ کے ہیں ان کو دینا چاہیے. اور ایک بات میں اپنے دوست احباب سے بھی کہا کرتا ہوں کہ جن فقیروں کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ مانگتے پھر رہے ہیں، ان کو تو آپ دیے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ اپنی فقر و تنگ دستی پر پردہ ڈالے ہوئے جو لوگ اپنی عزت بچائے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پتہ لگا کر اب دیتے ہیں آپ تو زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے. قرآن مجید میں 3 پارے میں للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ایسے لوگوں کو دینے کا زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے جو اپنے آپ کو لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نہیں پھرتے، لیکن آپ کو کسی طرح سے پتہ چل گیا کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو دینے کا بہت زیادہ اجر ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. عزیز بھائی کا سوال جوڑوں کے تعلق سے ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کو جوڑوں میں تکلیف رہتی ہے. دیکھیے جوڑوں کے تکلیف کے متعلق جو بھی ہم نے ایک چیز بتائی تھی، پانی پہ دم کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور وہ پیا جائے. دوسرے کہ جب تک تھوڑی بہت بھی ٹھنڈ بھی باقی ہے اس وقت تک آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اگر وہ سردی باقی ہے تو ایک تجربہ کسی زمانے میں یو پی کے سنبھل میں ایک تجربہ تھا، کسی حکیم نے کسی آدمی کو بتایا تھا کہ 2 پاجامے پہن لو. ان کی ٹانگوں میں درد رہا کرتا تھا، انہوں نے 2 پاجامے پہنوا دیے، وہ درد چلا گیا. اس کے بعد سے ایک زمانے تک، اب آج کل نہیں معلوم مجھے سنبھل ضلع مراد آباد میں اب کیا حال ہے، لیکن ایک زمانے تک وہاں ہر آدمی 2 پاجامے پہنتا تھا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی ٹھنڈ ہمارے جسم میں بیٹھتی رہتی ہے، جب ہم ڈبل پاجامہ پہن لیتے ہیں یا انر پہن لیتے ہیں تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے. بالکل، اللہ تعالیٰ شفا دے. مولانا صاحب کچھ سوال اور بھی ہیں. شکیل بھائی نے لوٹے کے بارے میں، خاص طور پر وضو کے لوٹے کے بارے میں جانا. ہاں، ان کا جذبہ بہت اچھا ہے کہ جو کام ہمارے لیے وضو جیسی عبادت میں کام آتا رہا ہے اس کو ہم بعد میں لیٹرین میں کیوں استعمال کریں. جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر اس کا کریں گے کیا؟ وہ پرانا ہو گیا ہے اور اب ہم دوسرا لوٹا لانا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، جہاں تک ہو اس کو مانج کے صاف کر کے دھو کے اسی کو استعمال کرتے رہیں، لیکن اگر اس کو ہم وہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. 2 ناموں کا مطلب محمد شکیل اور محمد حسان. دیکھیے شکیل کے معنی تو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شکیل وجی یعنی خوبصورت کے معنی میں، اور حسان جو ہے حسن اور حسن سے ہے یعنی بہت اچھا کام کرنے والا. جی کچھ سوال جو ہیں ریشما صاحبہ نے کہا ہے کہ میرا کام پورا نہیں ہوتا، کام کا ارادہ کرتی ہیں وہ وہاں بھی تکمیل نہیں ہوتی، کرنا چاہتی ہیں تو رکاوٹیں آڑے آتی ہیں. دیکھیے اس میں کچھ اوپری چیزیں بھی کام کرتی ہیں، شیاطین بھی کام کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نماز پناہ پڑھ کر کم از کم 2 کر کے 8 رکعت نماز پڑھیے اور کچھ صدقہ کر دیجئے. اور پھر جب آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کریں تو بسم اللہ کر کے، بسم اللہ اگر آپ ساتھ میں کہہ سکیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو زیادہ اچھا ہوگا. بسم اللہ جو بھی کام کرنا شروع کریں اس کے لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس میں خدا پاک کی تائید اور مدد شامل ہو جائے گی. نیکی کا بدلہ برائی کی صورت میں کیوں ملتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال پہلے بھی کبھی کبھی آ چکا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو بسا اوقات نیکی کا انداز ہمارا مناسب نہیں ہوتا. کسی کو اچھی بات بتائی لیکن عزت دار آدمی ہے، شریف آدمی ہے، 10 آدمی کو بیچ میں تم نے کہہ دیا میاں یہ کام کیوں نہیں کرتے تم،
اچھے والے تندرست آدمی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تم نے بات تو صحیح کہی لیکن انداز مناسب نہیں ہے. تو کبھی کبھی ہم نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ. کسی آدمی کو, کچھ لوگ جو ہیں ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی, کسی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے کچھ ہے, آپ نے جا کے نماز پڑھ دی, اس کے سر کے ٹوپی رکھ دی, وہ اس نے اٹھا کے پھر پھینک دی نماز میں, پھر آپ نے پھر رکھ دی. اب آپ اپنے خیال میں نیکی کر رہے ہیں لیکن کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں کسی کے, جیسے جو پڑھ رہا ہے چڑھنے دیجیے. تو کبھی کبھی ہم نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کا انداز مناسب نہیں ہوتا. تو یہ دیکھ لیجئے, پھر بھی آپ کی نیکی کا کوئی بدلہ اگر اچھا طرح سے نہیں دے رہا ہے تو آپ صبر کیجئے, اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یقینی طور پر. ممتاز صاحبہ کا سوال آخری ہے ہمارے پاس, اس سے پہلے کہ کچھ اور سوالات آئیں. خواب میں دیکھا انہوں نے کہ کتے کے بچے نے انہیں کاٹ لیا, پھر کن کھجورا دیکھا, کچھ اسی طرح کی چیزیں انہوں نے بار بار دیکھی, پھر تیسرے دن خواب میں مردہ دیکھا. دیکھیے یہ تمام خواب اچھے علامتیں نہیں ہیں. آپ اس کے لیے ایک تو نماز پناہ پڑھ لیجئے, دوسرے کہ کچھ صدقہ کر دیجئے خاص اس نیت سے کہ پروردگار میرے اوپر کچھ پریشانی. کتا جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے, چاہے وہ خواب میں ظاہری زندگی میں بھی کاٹ لے تو بھی تکلیف دہ بات ہے, اور خواب میں کاٹا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. اس کے لیے آپ نماز پناہ پڑھیے, کچھ صدقہ کر دیجئے, امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ ایسا خواب نظر نہیں آئے گا. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, آئیے بات کرتے ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ریحانہ. جی ریحانہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے؟ وہ خواب میں جو جانور آتے تھے تو میں سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے پہلے میں نے بات کری تھی مولانا سے, تو آج 20 دن ہو گئے اس کو جی, لیکن خواب میں وہی جانور ہے اور وہی تکلیف دے رہے ہیں. رات میں تو ایسا خواب دکھا کہ میرے بال کسی نے کاٹے ہیں, بال اس قدر لمبے ہیں, اور وہ کتے نے مطلب چوہے نے کترا, لوگ کہہ رہے ہیں. اور 2 دن پہلے ایسا دکھا میں باڈی میں کھڑی ہوں اور اس میں چاند نظر آ رہا. پھر آسمان کے نیچے کھلے آسمان میں کپڑے بدل رہی ہوں, لیکن خواب اس قدر پریشان کر رہے ہیں کہ لگاتار جانور بولے تو بھینسے ہیلے ہیں, اور وہ اس قدر میں کو تکلیف دے رہے ہیں. بندر ہے, ہر قسم کے جھنڈ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کیا کروں, سورہ بقرہ کب تک پڑھوں؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ایک اور کالر ہے, اپنا نام بتائیے. آصف جہاں. جی آصف جہاں, اپنا سوال بتائیے. ارے طبیعت خراب رہتی ہے. کیا طبیعت خراب رہتی ہے؟ ارے دوائی نہیں لگتی, اور ایک میری بچی ہے, اس کی آنکھوں پہ نظر بتاتے ہیں سب, نظر کمزور ہے. ٹھیک طبیعت ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 2 سوالات ہمارے پاس ہیں. ریحانہ صاحبہ کو اچھے خواب نظر نہیں آتے مولانا صاحب, جھنڈ کے جھنڈ جانور وغیرہ دیکھتی ہیں. دیکھیے یہ بتا رہی ہیں کہ سورہ بقرہ بھی پڑھ رہی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ایسی بھول چوک آپ سے ہو گئی ہے جو سورہ بقرہ پڑھنا بھی اس میں کام نہیں دے رہا ہے. اس لیے آپ کو دھیان سے سن لیجئے, آپ کو بار بار نماز توبہ پڑھنی ہے, نماز پناہ پڑھنی ہے, اور کچھ صدقہ جو آپ کی حیثیت کے لحاظ سے اچھا خاصا ہو اتنا صدقہ دیجئے, اور جتنے تنگ دست پریشان مجبور آدمی کو دیں گی اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوگا. تو صدقہ دیجئے, نماز توبہ بار بار پڑھیے, اور جو بھول چوک کوتاہیاں یاد آ جائیں ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دل میں ان کا نام لے کر معافی مانگیے, اور نماز پناہ پڑھیے. کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیزیں ختم نہ ہوں, ضرورت اس چیز کی ہم وہاں تک پہنچ جائیں. کانٹا کہاں ہے اسے تلاش کر لیں تو نکل سکتا ہے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اپنا نام بتائیے. شاہین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے جو اپنے ماں باپ کی بالکل نہیں سنتا ہے, اور مطلب ہمیشہ ان کو غلط ٹھہراتا ہے. بھائی کی عمر کیا ہے؟ 19 سال ہے. ٹھیک, اور جی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. جی ہیلو. جی شاہین بتائیے. جی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ پلیز ایسا ایک دن رکھیے جس میں گالی گلوچ کے بارے میں بتائیے کہ یہ چیز بری ہے. بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. زرینہ صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا شوہر ہے, عورت کا دیوانہ ہے, شادی ہو کر 10 برس ہوا, آج تک ابھی میرے پاس آتا نہیں, کیا بھی نہیں, پکڑالتا نہیں ہے. مولانا صاحب یہ کیا کچھ کہہ گئی, سمجھ میں نہیں آیا, ذرا سوال دہرائیے, ذرا سوال ٹھہر کر دہرائیے. میرا شوہر عورت کا دیوانہ ہے, ناجائز تعلقات رکھ لیتا ہے. ٹھیک بات آپ کی پہنچ گئی. ایسے تعلقات کتنا بڑا گناہ ہے مولانا صاحب. دیکھیے وہ تو سخت گناہ ہے, اور وہ بظاہر اس وقت سن نہیں رہے ہوں گے, لیکن ایک کام آپ یہ کیجئے, ایک تو اپنے طرز عمل, اپنے رویے میں, اپنے رہن سہن میں, اپنی بات چیت میں دل آویزی اور محبوبیت پیدا کیجئے. وہ ایسے بن کے ان کے سامنے جائیے, کپڑے وپڑے ذرا اچھے ہوں, ذرا انداز گفتگو کا اچھا ہو, یہ کیجئے.
اور دوسرے کہ سورہ مائدہ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. یہاں تک پورے آیت نہیں پڑھنی ہے، یہاں تک صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم. آصف جہاں صاحبہ کے سوال ہیں جو ایک تو بچی پر نظر بد کا ان کو اندیشہ ہے، دوسرا ان کو تکلیف رہتی ہے، جیسے انہوں نے کہا بہت تکلیف رہتی ہے. دیکھیے ہم کے لیے جو ہم نے بتایا تھا سورہ فاتحہ کا عمل وہ کر کے پانی پہ دم کر کے وہ پیا کریں، اور بچی کی آنکھوں پر آپ سورہ فلق، سورہ ناس اور اس کے ساتھ دعا کوئی بتاؤں گا تو شاید آپ کو یاد نہیں رہے گی، وہ یہ 2 چیزیں پڑھ کر آپ دم کر لیا کیجئے، ان کی آنکھوں پہ دم کر دیا کیجئے، اور اس بچی سے کہیے وہ خود بھی نمازوں کی پابندی کرے، اور نماز کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر انگوٹھوں پہ دم کر کے یوں آنکھوں پہ پھیر لیا کرے. جی فرزانہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ فرزانہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی میں اپنے بھائیوں کے اور اپنے نام کے معنی پوچھنا چاہتی ہوں. میرے بھائی کا نام سلمان ہے، فرحان ہے اور شازیہ ہے. ٹھیک ہے، سلمان، فرحان اور شازیہ. ناہیدہ صاحبہ ایک سوال آپ کا بھی ہم لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک اہم سوال جو ہے وہ شاہین کا محفوظ ہے. بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی دماغی حالت کی وجہ سے اگر نماز میں بار بار ریپیٹیشن ہو ہاں تو کیا اسے نماز توبہ پڑھنا ضروری ہے؟ اچھا سوال ہے. جی مولانا جی میرا جی کچھ اور بھی ہے؟ ایسا لگتا ہے فون لائن پہ نہیں رہی. جی سوال لے لیتے ہیں. دیکھیے ریپیٹیشن کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ اس میں بار بار وہ دہراتی رہتی ہے اس کو. ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز توبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. جہاں تک ہو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر بھی سجدہ سہو کی جو ضرورت ہے، اگر بار بار ایسی بھول ہوتی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہر مرتبہ ضروری نہیں ہے. 1-2 مرتبہ ایسی کچھ بھول ہوئی تو وہ سجدہ سہو کر لیں، ورنہ پھر اسے ٹھیک کر لیا، پھر بھول ہو گئی، پھر اسے ٹھیک کر لیا اور نماز ایسی پوری ہو جائے گی. اس کے لیے بار بار سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. سلمان، فرحان اور شازیہ. سلمان تو بہت اچھا نام ہے. ایک سلمان فارسی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. اور دوسرا نام کیا ہے؟ فرحان. فرحان کے معنی بھی فرحت کے خوشی کے معنی میں ہے، تو وہ بھی نام ٹھیک ہے. اور شازیہ جو ہے اصل میں شاز یعنی نادر کے معنی میں ہے، یعنی بہت نادر اور اچھی صلاحیتوں کی بچی. جی شاہین کے بھائی کی عمر 19 سال ہے اور ماں باپ کی بات بالکل نہیں مانتا. دیکھیے بیٹے، بچپن سے بچوں کو جب عادت ڈالی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہ ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا، آیا، پھر آنے کے بعد کھانے کے وقت وہ کھلا دیا پلا دیا، بات ختم ہو گئی. جب وہ ناراض ہو کے گھر سے نکلا تھا، جب وہ آئے اور اچھے موڈ میں ہو، اس وقت سمجھانا چاہیے کہ بیٹے تم اتنی سی بات پہ کیوں ناراض ہو گئے، یہ کرنا مناسب نہیں، یہ نہیں. تو ماں باپ کو سمجھانا بھی چاہیے. بچے جب ناراض ہوتے ہیں اور بار بار ناراض ہوتے ہیں اور وہ بھی غصہ ہو کے چپ بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ وقت گزرتا رہتا ہے تو اسے ناراض ہوتے رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. اس لیے پیار سے سمجھائیے بھی، دعا بھی کیجیے. بالکل. یہاں ایک سوال بہت دیر سے میرے ساتھ ہے، میرے ذہن میں ہے کہ ماں رو پیٹ کر، آہو فریاد کر کر کسی طرح اولاد کے دل میں نرم گوشہ بنا لیتی ہے. باپ کے پاس آنسوؤں کا ہتھیار بھی نہیں ہے، نہ وہ اس طرح سے ہائے توبہ مچانا جانتا ہے. تو وہ خاموش وجود جو اپنے اندر بہت ساری باتیں رکھتا ہے، اس کے ہونٹوں کا قفل، خاموشی کا قفل کس طرح توڑا جائے؟ کیسے جانے کہ اسے کیا چاہیے اور وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے جس طرح سے وہ رو دھو لیتی ہے اس طرح وہ نہیں رو دھوئے گا، لیکن اپنی بات باوقار انداز میں وہ کہہ سکتا ہے. بیٹے سے کہے وہ کہ بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے 5 منٹ کی، کسی وقت میں میرے پاس آ جاؤ. پھر وہ جب آئے تو اسے سمجھا کے بات کہے. جس طرح سے بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، تمہاری یہ بات مجھے پسند نہیں آتی ہے، تم اس کا خیال رکھ لو. اس کے علاوہ ایک میسیج جو موبائل پہ جا سکتا ہے، لیکن پرانے طرز کا چھوٹا سا موبائل ہے، اس میں میسیج بھی نہیں جا سکتے. کوئی لیٹر باکس بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ اس میں خط رکھ کے ڈال دیں آپ. اس کے لیے ایک میسیج وہ ہے جو جانماز کے اوپر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہے دعا. اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سجدہ گاہرا ترکن از اشک رواں، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جانماز کو ترک کر دو. وہ آپ اللہ سے کہیے، اللہ اس کے دل میں اپنے آپ ڈال دے گا. یہ ایک بہت کامیاب ذریعہ ہے، لیکن اس چیز سے ہم اکثر غافل رہتے ہیں. بالکل ماں صاحب، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. ناظرین وقت ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے کا، لیکن جیسا کہ ہم نے اندازہ لگایا ہمارا آج کا موضوع آپ کو اچھا لگا، آپ کے دلوں کو چھو گیا، تو کوشش کیجئے کہ جب تک آپ کے ماں باپ باقاعدہ حیات ہیں، دونوں کی دلداری میں، دونوں کی خدمت گزاری میں، تابعداری میں، فرما برداری میں کہیں کوئی کمی نہ آئے. ماں کا مقام اپنی جگہ ہے، باپ کا رتبہ اپنی جگہ ہے. رکھتا ہے عزیز تر مجھے رگ جاں سے،
اگر کہیں محبت میں تو میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے. یہی کہتے ہوئے اجازت لیتے ہیں. 5 منٹ میں 25 خبریں آپ کے پیش نظر ہیں. اب زی سلام دیکھتے رہیں, ہم کل ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.